अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। सो जनाब, शो का बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले ज़रा हम मौसम की बात कर लें, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान या आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। सो वेदर के हवाले से अपडेट ले लेते हैं। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़ाखरा हमें इस बारे में मज़ीद बताएंगी। सो फ़ाखरा, बताइएगा आज लाहौर का मौसम कैसा रहेगा? जी, बागों के शहर के मौसम की बात की जाए तो शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार महसूस किया जा रहा है। दिसंबर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 60 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई। बारिशें ना होने से फ़िज़ाई आलूदगी भी शहर में बढ़ती जा रही है। फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर शहर आज तीसरे नंबर पर है। 238 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। हवा में जो नमी का तनासब है 65% रिकॉर्ड किया गया और 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही। खुश सर्द हवाएं चलने से भी मौसम में काफ़ी तब्दीली महसूस की जा रही है। जो खनखनी का एहसास है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। सर्दी की शिदत में इजाफे के बायस जो मौसम है काफ़ी खुशगवार और ठंडा महसूस किया जा रहा है। तिबी माहिरीन का कहना है कि स्मोक से बचने के लिए शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। मास्क और चश्मे का इस्तेमाल। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फ़ाखरा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। और बारिशों का भी कोई इम्कान नहीं, लेकिन यस, हम सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मज़ीद आगे बढ़ेंगे। आज की टॉप स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी शो में। सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे पाकिस्तान के यूनुस मसूद ने 1 मिनट में 265 सिंगल आर्म पंचेस लगाकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है और पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल सतह पर रोशन किया है। और अगर यूनुस मसूद की बात की जाए तो पाकिस्तान का एक बहुत ही कम तरक्की याफ्ता इलाका वज़ीरिस्तान, यहाँ से इनका ताल्लुक़ है। 17 साल इनकी एज है और बेसिकली इस सारे काम के लिए इन्होंने जो ट्रेनिंग हासिल की वो पाकिस्तान के मशहूर मार्शल आर्टिस्ट इरफान मसूद से की, जो कि 70 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम कर चुके हैं। सो एक ही अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी हम लोगों ने। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और पर्थ स्टेडियम में पाकिस्तानी शायकीन के लिए अल्कोहल फ्री स्टेडियम कायम किया गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ कल से यानी कि 14 दिसंबर से होने वाला है। सो यहाँ पर एक अल्कोहल फ्री जोन कायम किया गया है, जहाँ पर मुसलमानों के लिए जितने भी पाकिस्तानी शायकीन आएंगे, मुस्लिम शायकीन आएंगे, उनको चाय दी जाएगी। इसके साथ साथ उनको हलाल फूड यहाँ पर फराहम किया जाएगा और इस सब के साथ साथ मज़ीद दीगर चीज़ें जैसे कि देसी खाबे वो भी इस स्टेडियम से अवेलेबल होंगे पाकिस्तानी शायकीन के लिए। और साथ ही साथ एक वॉक का भी अहतमाम किया गया। अगर हम इन मैच टिकट्स की बात करें तो $30 जो है वो पर पर्सन की टिकट जो है वो रखी गई है। जो 4 साल से कम उम्र बच्चे होंगे उनका जो दाखिला है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन 4 से 15 साल का जो एज ग्रुप है इनके लिए $10 का टिकट जो है वो मुकर्रर किया गया है। सो ये ज़बरदस्त इक़दाम है कि एक अल्कोहल फ्री जोन जो है, स्टेडियम जो है वो पर्थ में कायम किया गया है ताकि वहाँ पर मुसलमान आए, वहाँ पर पाकिस्तानी शायकीन आएँ और ऑब्वियसली वो खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें मैच के साथ साथ। इसी के साथ साथ मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे अम्मारा अतर को चीफ ट्रैफिक ऑफिसर CTO लाहौर लगा दिया गया है और वो इस ओहदे पर तैनात होने वाली पहली खातून है। इससे पहले कोई भी खातून इस ओहदे पर कभी भी नहीं रही। इससे पहले अगर देखा जाए तो साबिक CTO SSP मुस्तनसर फ़िरोज़ को सेफ सिटी अथॉरिटी में नई पोस्टिंग दे दी गई है। बेसिकली इस ओहदे पर पहले मुस्तनसर फ़िरोज़ साहब थे, CTO लाहौर के फ़राइज़ वो सर अंजाम दे रहे थे। अब यहाँ पर एक खातून आई हैं अमारा अतर और इनको ये चार्ज सौंपा गया है। IG पंजाब ने SSP ओहदे के 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले के बेसिकली अहकामात जारी किए, जिसके बाद ये हमने यहाँ पर इनकी अपॉइंटमेंट देखी है। सो आज की हमारी टॉप स्टोरीज़ ये थी। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शो का आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज़ आज के हाइलाइट्स के साथ। आज शो में सबसे पहले हमने बात करनी है
पपीते के फ़वाइद पर। पपीते के बेबहा फ़वाइद हैं और पपीता बुढ़ापे को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। किस तरह से पपीते के ओवरऑल बेनिफिट्स पर आज हम बात करेंगे, साथ ही साथ हेयर कलर पर बात करेंगे। हेयर कलर के क्या नुकसानात हैं और हेयर कलर बालों की जड़ों को किस हद तक मुतासर करता है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी का एक और बड़ा स्कैंडल सामने आया है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इंडियन कॉमेडी मूवी के अदाकार और गुलकार हैं गुरजीत चित्रकार, इनकी पाकिस्तान आमद हुई है। आपकी इनसे भी मुलाकात करवाएंगे और आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे आप सबका आज का दिन कैसा गुजरेगा। राइट नाउ इट्स द हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें हम बात करेंगे सेहत की और सेहत से जुड़ी मुख्तलिफ चीज़ों की। सो पपीते के फ़वाइद पर आज हमने बात करनी है। पपीते की जब हम बात करते हैं सो बेसिकली पपीता जो है, इसको चाहे कच्चा खाया जाए या इसको कुक्ड फॉर्म में खाया जाए, दोनों हवालों से पपीते के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पपीता एक ऐसा फ्रूट है बेसिकली, अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है सो इससे आपको मिलता है विटामिन ए, विटामिन सी। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आप पर जो एजिंग के असरात होते हैं, बुढ़ापे के असरात, वो नहीं आने देता। और ना सिर्फ ये बल्कि ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ना सिर्फ ये ख़ुद बड़ी अच्छे से डाइजेस्ट होता है बल्कि आपने अगर कुछ और भी खाया हुआ है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं को भी हज़म करने में मुआविन साबित होता है। सो पपीते के ओवरऑल फ़ायदे क्या हैं इस पर हम बात करेंगे और आप भी शो में लाइव कॉल करके अपना तजर्बा, अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं हकीम अताउर रहमान। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सो सबसे पहले जब हम पपीते की बात करते हैं, कौन कौन से विटामिन्स, मिनरल्स पपीते में पाए जाते हैं और किस अंदाज में ये हम सब की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पपीता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की एक ऐसी नेमत है कि ये ग़िज़ा भी है और दवा भी है। ग़िज़ा बतौर फल अल्हम्दुलिल्लाह ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। आपने जैसा बताया कि एज फैक्टर के वाले से एंटी एजिंग इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत से विटामिन मिनरल्स का ये मुरक्कब है। बिलखसूस विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के, ये रिच सोर्स इसके अंदर मौजूद हैं इसके। और इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने नोट किया है कि जो पुराने हमारे लोग थे वो अपने खानों के अंदर भी खानों को गलाने के लिए ये इस्तेमाल करते थे और बेज़रर तरीका था ये इस्तेमाल करने का। आजकल तो लोगों का इतना ट्रेंड नहीं है, मुख्तलिफ़ चीज़ें आ चुकी हैं। इसी तरह पेट के अमराज, GIT सिस्टम में आपके अंदर पेट में जिनके कीड़े हों, कॉन्स्टिपेशन का इशू हो, इवन किसी को लिवर के डिसऑर्डर्स हों, हेपेटाइटिस के अंदर पपीता बेहतरीन दवा भी है और ग़िज़ा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी तो कहा जाता था ना एक टाइम पर कि अगर डेंगू हो जाए किसी को तो उसमें पपीते का इस्तेमाल किया जाए तब भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जी, इसमें जो पपाया इसको हम कहते हैं पपीता, इसके जो लीव्स हैं ना, पत्ते, उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बॉडी के अंदर जब जिनको मलेरिया पैरासाइट्स या जिनको डेंगू का रिपोर्ट की उनकी पॉजिटिव आए, उसके अंदर बेहतरीन जो है ना रिज़ल्ट था। और हमारे जो प्लेटलेट्स 50,000 से नीचे या 25,000 से भी नीचे चले जाते थे, जिन लोगों ने पपाया का इस्तेमाल, उसका एक्सट्रैक्ट पिया है, पत्तों का पानी, तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 डेज़ वो 1.5 लाख से जो है ना प्लेटलेट्स तजावज़ कर जाते थे। तो अल्लाह पाक ने इसके अंदर बड़ी एक जादू वाली जो है ना तासीर है इसकी। ख़ास कर ये जो डेंगू में आपने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर कोई दवाई असर नहीं करती थी, वहाँ पे पपीता ने अपना पूरा काम दिखाया। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, पपीते पे आपने कहा कि विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन के है। विटामिन सी की अगर बात की जाए तो विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे कोलेजन प्रोडक्शन होती है। ये भी कहा जाता है कि पपीता जो है वो बुढ़ापा नहीं आने देता, या बुढ़ापा जो है उसके असरात को ना मिनिमाइज़ करने लग जाते हैं। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? पपीता हमारी स्किन के लिए बुढ़ापे के असरात को कम करने के लिए कितना फ़ायदेमंद है? देखें, आपको पता है कि बुढ़ापे का जो पहला आसार है वो स्किन के ऊपर रिंकल्स, हमारी झाइयाँ आना आती हैं, रिंकल्स आते हैं। तो विटामिन सी जिस फल में होगा, जिस ग़िज़ा में होगा, वो आपकी स्किन को ग्लो भी करता है और आपकी स्किन को जो है ना टाइट भी रखता है। विटामिन सी का ये बेनिफिट है। इसी तरह विटामिन ए जो है वो आपकी आंखों के लिए बड़ा बेनिफिट है। जब तक आंखें तरोताज़ा रहती हैं तो इंसान जवान रहता है।
تو یہ جو وائٹامن سی اس کا پپیتا جو لوگ مسلسل استعمال کرتے ہیں ان کی سکن کے اندر بہت زیادہ جلدی جھریاں نہیں پڑتی، ان کی سکن کے اوپر کوئی پیچز نہیں آتے، کوئی رنکلز نہیں آتے، کوئی ٹاکسن ایسا نہیں آتا ٹاکسن جس کی وجہ سے آپ کو بڑھاپے کے آسان نظر آئے۔ بالکل ٹھیک، ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم عائشہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مجھے پوچھنا تھا کہ میرا قد بڑا نہیں ہو رہا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قد بڑا نہیں ہو رہا تو اس کے لیے کیا جی، کرنا چاہیے؟ کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ بھی پوچھ لیں۔ جی بالکل مس عائشہ، قد بڑا کرنے کے لیے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اولاد چونکہ والدین کا عکس ہوتا ہے بیٹا، تو والدین کے اگر قد نارمل ہے تو اولاد بھی ان کے انڈر ڈومین رہے گی، اور اگر والدین کے قد بڑے ہیں اور بچہ چھوٹا رہ گیا ہے اس کے اندر بہت سے فیکٹرز ہیں۔ سب سے پہلا فیکٹرز یہ ہے کہ ہمارے اندر نیوٹریشن ڈیفیشنسی ہے، اور دوسرا اس کے لیے میں آپ کو ایک دو ٹپس بتا دیتا ہوں کہ زیتون کا جو پھل ہے اولیوز، اس سے بھی قد بڑھتا ہے، کھجور کا استعمال متواتر کرنے سے بھی قد بڑھتا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ مربع بانس عام دکانوں سے مل جاتا ہے، وہ استعمال کرنے سے بھی قد بڑھتا ہے۔ تو یہ تین ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ استعمال کریں گی تو، اور اس کے ساتھ اپنی باڈی کو وارم اپ کریں، کسی نہ کسی ایکسرسائز میں ورزش میں جو ہے نا وہ ریگولرٹی لائیں تو انشاءاللہ آپ کا قد بڑھے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، شکریہ عائشہ آپ نے کال کی۔ اچھا جی، مزید آگے بڑھیں گے، آپ نے تو بتا دیا کہ کس طریقے سے یہ جو ایجنگ ہے اس کے اثرات کو روکتا ہے، ان کو منیمائز کرتا ہے۔ ڈائبٹیز کی اگر ہم بات کریں، ویسے تو ڈائبٹیز میرے خیال میں آج کل ہر دوسرے تیسرے بندے کو ڈائبٹیز کا مرض جو ہے وہ لاحق ہے۔ ڈائبٹیز کے پیشنٹس پپایا کو، پپیتے کو کس انداز میں استعمال کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے یہ پھل جو ہے اس کو سپر فروٹ بھی کہا جاتا ہے، کتنا فائدہ مند ہے؟ دیکھیں بیسیکلی جو پپیتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ شوگر نہیں موجود ہوتی۔ اچھا سوری، آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی، ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، پھر یہیں سے ہی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم، حافظ محمود اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ جی حافظ محمود، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ سے گزارش ہے اپنی ٹی وی کا والیوم پلیز آہستہ کر لیں۔ جی آواز آ رہی ہے میڈم۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ یہ پپیتا معدے کے درد کے لیے ٹھیک رہتا ہے؟ معدے کے درد کے لیے پپیتے کا استعمال؟ معدے کے درد میں جو ہے نا، اگر تو انفلیمیشن کی وجہ سے وہ پین ہے، ایپی گیسٹرک پین ہے، تو اس میں الحمدللہ پپیتا فائدہ دے گا۔ لیکن پپیتے کو جو ہے نا معدے کے درد میں بالکل جس طرح ایک کاشا اس کی ہوتی ہے، خربوزے کی ہم کاٹتے ہیں، اس سے زیادہ نہ استعمال کیا جائے۔ کیوں؟ اس کا ویسے کیا لاجک ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک کاش سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، انہوں نے پوچھا کہ معدے کی درد میں بعض اوقات گیسٹرک السر بھی ہوتا ہے، تو السر کے اندر کوئی بھی گلانے والی چیز کو ایکسیس یوز نہیں کیا جاتا، کسی مخصوص مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم میڈیسن بھی دیتے ہیں تو اس کی ایک ٹیپیکل ڈوز ہوتی ہے 500 mg یا 100 mg، اس سے زیادہ نہیں ہم دے سکتے۔ تو اس میں بطور غذا نہیں کھائیں گے بلکہ بطور دوا کھائیں گے۔ تو بطور دوا جو ہے اس کا کم مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ اگر سوزش ہے، انفلیمیشن ہے، تو اس میں جو ہے وہ زیادہ اماؤنٹ میں، اور اگر السر ہوگا تو اس میں اتنا کام نہیں کرے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، ہم ڈائبٹیز کی بات کر رہے تھے کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس پپیتے کا استعمال کس طرح کر سکتے ہیں؟ جی ڈائبٹیز میں نے عرض کیا کہ پپیتے کے اندر چونکہ زیادہ مٹھاس نہیں ہوتی اور یہ اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہیں، اور ڈائبٹیز کے اندر جو ایک مین ریزن ہے کہ آپ کے لبلبا جو ہے پینکریاس کے بیٹا سیل انفلیمیشن کی وجہ سے بھی ڈیمیج ہوتے ہیں اور وہ دوبارہ بن نہیں پاتے۔ تو یہ پینکریاس کی انفلیمیشن کو ٹھیک کرتا ہے، اور شوگر آپ کی بہترین آپ کی باڈی میں جو ہے نا، جو شوگر کے پیشنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو پپیتا ڈیلی کھانا چاہیے، اس سے ان کی شوگر بھی نارملائز ہوگی اور ان کو انرجی بھی ملے گی۔ اور تھرڈلی یہ کہ شوگر کے پیشنٹ کے اندر جو لیتھارجی ہے، ویکنس ہے، وہ پپیتا کھانے سے انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ اکثر میں نے دیکھا کہ شوگر کے پیشنٹس جو ہیں وہ بڑا تھکا محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ لیتھارجی دور کرے گا۔ کبھی کبھی عام لوگوں میں بھی یہ پرابلم دیکھنے میں آتا ہے کہ رات کو چاہے 8-9 گھنٹے وہ سوئے ہیں، ساؤنڈ سلیپ لیا، لیکن جب اٹھتے ہیں تو بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بھی اگر پپیتے کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں تو وہ بھی اس قسم کی لیتھارجی، فیٹیگ، تھکاوٹ سے بچ سکتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک نے، قدرت نے جو بھی پھل بنایا، اناج بنایا، سبزی بنائی ہے، اس کے اندر بہت سے وائٹامنز، بہت سے منرلز اور بہت سے ایسے الکلائڈ اور کیمیکلز موجود ہیں جو باڈی کے اندر جتنی کیمیاوی کمی اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ پپیتا ایک صحت مند آدمی ہو یا بیمار آدمی ہو، ان دونوں کے لیے نہایت افادیت کا حامل ہے۔ اعصابی طور پہ ہمارے اعصاب کو مضبوط کرتا ہے۔ دیکھیں جب ہمارا جی آئی ٹی سسٹم مضبوط ہوگا تو پورے آرگن کے جو اعضاء و قوائیں ہیں وہ بطریقہ احسن کام کریں گے۔ تو یہ
60 to 70% ہمارا جو پیٹ کا نظام، جی آئی ٹی سسٹم، ہمارے لیور کا نظام، ہمارا میٹابولک سسٹم، دیکھیں جب آپ کھانا کھاتے ہیں اور وہ کھانا جزء بدن ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر وہ نیوٹریشن مل جائے گی جو اس غذا میں موجود ہے۔ اچھا ایک اور چیز کہ پپیتے کو کچا بھی کھایا جاتا ہے اور پپیتے کو پکا کر بھی کھایا جاتا ہے، کچا کس انداز میں؟ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح سے فروٹ آیا اس کو ٹھنڈا کر کے یا ویسے ہی جو ہے وہ کھا لیا تو وہ تو کچا را فارم ہو گئی نا، پکا کر کس طرح سے کھایا جائے گا اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں؟ جی دیکھیں اس میں 2-3 اس کے طریقے ہیں استعمال کرنے کے، جیسے آپ نے بتایا کہ بطور پھل اس کو آپ جو ہے نا کاٹ لیں چھوٹے چھوٹے کاشز میں، اور اس کے بعد آپ اس میں شکر ملا لیں اس کے ذائقہ اگر بہتر کرنے کے لیے۔ اچھا مجھے تو ویسے ہی اگر ٹھنڈا ہو تو مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اکثر بچے ہیں وہ نہیں کھاتے ذائقہ، چونکہ اس کا تلخ ہوتا ہے، تھوڑی بہت اس میں کسیلا پن بھی آتا ہے، تو اس میں آپ اس میں شکر کا استعمال کر کے بچوں کو استعمال کروائیں۔ جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں اس کے اندر بہت نفع بخش ہے۔ اسی طرح جو ہے نا جگر کے امراض میں اس کا بہت افادیت ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ جب آپ کا معدے کا نظام بہتر ہو گیا تو آپ کے وجود کے اندر جو اعصابی نظام ہے وہ آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو آپ نے اس کا یہ بتا دیا، کوکڈ فارم میں اس کو کس اچھا طرح کوک فارم میں اس کو بطور سبزی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہم لوگ ٹنڈے، کدو، توریاں استعمال کرتے ہیں۔ ذائقہ تو میٹھا ہوگا؟ نہیں بیسک دیکھیں شلجم بھی کئی ہم کھاتے ہیں تو اس میں ہمارے گھروں میں چینی ملائی جاتی ہے، تو آپ اس کے اندر بھی اگر آپ اس کو پکا کے کچا اور بطور سبزی کھائیں، اور میں تو اس کا بیسٹ جو استعمال ہے وہ بطور سیلڈ کرتا ہوں کہ سلاد کے طور پہ آپ سارے جو آپ کا کھیرا ہے، سیب ہے، یہ مولی ہے، اس کے اندر آپ پپیتے کے بھی چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں تو الحمدللہ وہ آپ کو پوری نیوٹریشن ملے گی ماشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور یہ چیز کہ پپیتے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اس کا جو پاؤڈر ہے وہ مختلف قسم کے جو گوشت ہوتے ہیں، جس طرح گائے کا گوشت ہے یا مٹن کے کچھ حصے ہوتے ہیں جو بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں، ان کو گلانے میں بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ پپیتے کا پاؤڈر ویسے ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک تو چلیں اس فارم میں ہے نا کہ گوشت پر لگا کر اس کو گلانے کے لیے، لیکن ویسے ہم پاؤڈر کی فارم میں جس طرح کہا جاتا ہے سنگھاروں کا ہم پاؤڈر استعمال کریں تو وہ بھی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، مورنگا پاؤڈر ہوتا ہے، اس طرح پپیتے کا کیا پاؤڈر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پپیتے کا جو پاؤڈر ہے نا اس کو زیادہ استعمال نہیں ہم کر سکتے بحیثیت غذا، اس میں یہ کہ وہ کچا پپیتا جو ہے نا اس کا وہ پاؤڈر بنایا جاتا ہے، تو کچا پپیتا جو ہے نا کسی چیز کو گلانے کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں ان ہانڈی میں، لیکن آپ ڈائریکٹ اگر آپ اس کا پاؤڈر کھانا چاہیں گے تو وہ ہر پیشنٹ کو سوٹ نہیں کرے گا، اس کے نقصانات کے پہلو اس میں موجود ہیں۔ اچھا ایک اور یہ چیز کہ جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، اکثر بچوں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، آپ نے کہا کہ یہ ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے، اگر جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں ان کی ماؤں کو کیا چاہیے کہ کس انداز میں پپیتے کا استعمال بچوں کو کروائیں، روزانہ کتنی اماؤنٹ میں کروائیں اور کتنے عرصے تک کروائیں اور اس کے بعد ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آنے لگ جائیں؟ دیکھیں یہ ایک اس کا ہم لوگ جو اپنے پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ روزانہ رات کو سوتے وقت ایک پپیتا لائیں اور آپ گھر میں 3-4 افراد ہیں وہ کھا سکتے ہیں۔ عموماً ایک پپیتا جو ہے نا خربوزے سے تھوڑا بڑا سائز کا بھی ہوتا ہے اس سائز میں، اور بڑے سے بھی بڑا بھی ہوتا ہے، تو لیکن ایک چھوٹا سائز جو خربوزے کی طرح کا چونکہ یہ ذرا چبوترا ٹائپ ہوتا ہے تو اس کا جو ہے نا آپ آدھ پاؤ تک بچوں کو دے سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں ڈیلی دینے سے 7 دن کے اندر اندر بچے کے پیٹ سے جو کیڑے ہیں سٹول کے ذریعے وہ خارج ہو جائیں گے اور بچے کی صحت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب پیٹ سے کیڑے نکلتے ہیں اس صورت میں بچے کا خون بننا شروع ہوتا ہے۔ جو بچے پیل ہیں یا جن کی رات کو منہ سے سوتے ہوئے رال بہتی ہے، پانی نکلتا ہے، یہ اس کی مین سمٹم ہے، اور سٹول والی جگہ پہ مکت کے اوپر خارش ہوتی ہے، یہ بھی علامت ہے پیٹ کے کیڑوں کی۔ تو وہ مائیں جو اپنے بچوں میں یہ علامات محسوس کرتی ہیں ان کو چاہیے کہ 7 یوم روزانہ رات کو پپیتا دیں، انشاءاللہ اس موذی مرض سے بچوں کو چھٹکارا ملے گا۔ اچھا ایک اور آخری سوال کہ کن کن لوگوں کو پپیتا نہیں استعمال کرنا چاہیے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر پپیتے کا زیادہ استعمال کیا جائے یہ بلڈ گلوکوز لیول کو ایک دم گرا دیتا ہے، تو ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے بیلنس رکھنے کے لیے گلوکوز لیول تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بہت زیادہ گرائے گا تو وہ ہائپوگلائسیمیا ہو جائے گا، وچ از ویری ڈینجرس۔ کن کن لوگوں کو پپیتے کا استعمال یا تو نہیں کرنا چاہیے یا دیکھ بھال کے کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ ہائپوگلائمیٹک اٹیک جو ہے نا وہ بیسیکلی جو نارمل بندے ہوتے ہیں نا ان میں کم ہوتا ہے، ڈائبٹیز میں زیادہ ہوتا ہے، تو ڈائبٹیز والا پیشنٹ جو ہے نا اس کو اپنا خیال رکھنا ہے۔ ادروائز یہ 2-3 امراض ایسے ہیں جس کے اندر اس کی ممانعت ہے، جیسے IBS اریٹیٹ باؤل سنڈروم کا پیشنٹ ہے، ڈائریا ہے، یا جن کو موشن وغیرہ لگے ہوئے ہیں،
وہ لوگ پپیتے سے احتیاط کریں، چونکہ یہ سویئر لیگزیٹو پراپرٹیز کا حامل ہے اور کانسٹیپیشن کو ریلیف کرتا ہے. تو جن کو آلریڈی جن کا پیٹ لوز رہتا ہے یا جن کو بعض لوگوں کو سیمی سولڈ سٹول پاس ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے پپیتا فائدہ مند نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حکیم عطاء الرحمان صاحب موجود تھے. اور پپیتے کا استعمال آپ سب کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، ہم سب کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس کو کسی بھی انداز میں جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے. اس کو آپ سیلڈز کی فارم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور آبویسلی یہ بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کا خاتمہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیپیشن میں کسی بھی انسان کو ریلیف دے سکتا ہے، بیکاز اس میں لیگزیٹو پراپرٹیز ہوتی ہیں. تو پپیتا جو ہے آپ کے لائف سٹائل کا، آپ کی غذا کا حصہ لازمی ہونا چاہیے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو. اینی ہاؤ ویورز، ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز، اگر ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو خواتین ہمیشہ سے ہی اپنے فیشن کو لے کر، اپنی بیوٹی کو لے کر بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہیں. جب فیشن کی بات آتی ہے تو ایک طرف تو ہوتے ہیں کپڑوں کے فیشنز، ایک طرف آتے ہیں اسیسریز جن کا استعمال کپڑوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، پھر کچھ فیشن آتے ہیں جو آپ کی اپیرنس سے متعلق ہوتے ہیں، جس میں آبویسلی مختلف ہیئر ڈائز وغیرہ بھی کروائے جاتے ہیں، بالوں کو کلر کیا جاتا ہے فیشن کے طور پر. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بالوں کے ہیئر کلرز کی بات کریں تو کبھی کبھی یہ ہیئر ڈائی جو ہے، بلکہ موسٹلی اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ بالوں میں اگر گرے ہیئر آ گئے ہیں سو ان کو جو ہے اس کے ذریعے چھپایا جاتا ہے. اور فیشن خواتین مختلف انداز میں کرتی ہیں، لیکن ہر فیشن کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. کبھی کبھی وہ کاسٹ آپ کو پیسوں کی صورت میں برداشت کرنی پڑ رہی ہوتی ہے، کبھی پیسوں کے ساتھ ساتھ اس کا نقصان آپ کی بالوں کو ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی صحت کو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ فیشن آپ کو اتنا دلچسپ اور اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر تو آپ وہ فیشن کر لیتے ہیں، لیکن اس کے لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم بالوں کو کلر کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ہیئر ڈائی کرتے ہیں، بڑا اچھا بھی لگتا ہے، لیکن نہ صرف یہ بالوں کو بلکہ بالوں کی جڑوں کو بہت زیادہ کمزور کرتا ہے، کیونکہ اس میں آبویسلی مختلف کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے. تو کس انداز میں ہم نے اپنے بالوں کو کلر کرنا ہے، کس انداز میں ہم یہ نقصانات ان کو منیمائز کر سکتے ہیں، کم سے کم نقصان جو ہے وہ ہمارے بالوں کو ہو، اس پر آج ہم بات کریں گے. اور میرے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں بیوٹی ایکسپرٹ ہیں شمائلہ علی. شمائلہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے گڈ مارننگ لاہور کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے اگر بالوں کو کلر کرنے کی بات آتی ہے، وہ میں بھی کرواتی ہوں، وہ آپ نے بھی اس وقت کروایا، وہ بہت سی خواتین کرواتی ہیں. اچھا، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کے بال جب گرے آنا شروع ہو جائیں تو پھر آپ اس طرف جاتے تھے، لیکن آج کل تو جو کالج کی بچیاں ہیں، ایون اسکول کی بچیاں، وہ بھی شوق سے فیشن کے طور پر اپنے بال جو ہیں وہ کلر کروا رہی ہوتی ہیں. لانگ ٹرم نقصانات کیا ہیں ان کلرز کے؟ اچھا، جیسے آپ نے کہا نا آج کل کالج کی لڑکیاں بچیاں آج کل کرا رہی ہوتی ہیں، تو آج کل فیشن ڈائی کا بڑا ایک ہوتا ہے. اکثر مائیں میرے پاس آتی ہیں تو وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی انہوں نے وہاں پہ ریڈ کلر کے بال دیکھے تو آپ پلیز کر دیں، آپ نے پنک کلر کا دیکھا. تو یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ نے یوزلی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو سب کرا رہے ہیں تو ہم بھی کرائیں. تو یہی ہوتا ہے کہ آج کل ایک چھوٹا سا چنک کرا لیتی ہیں بچیاں، چاہے تو آپ اس طرف کرا لیں یا اوپر 1-2-3 ہائی لائٹس دے دیں تو وہ کرا لیں. کیونکہ دیکھیں ڈیمیج تو پہ جاتا ہے، کیونکہ پری لائٹننگ پروسیس کر کے اس کے بعد یعنی آپ کو بلیچنگ پروسیس سے گزرنا ہے اینڈ دین آپ کا وہ کلر. کیونکہ ایک کالے رنگ کا بال ہم نے اس کو پیلا، نیلا یا براؤن جو بھی کلر کلائنٹ کو چاہیے وہ وداؤٹ پری لائٹننگ بلیچ کے نہیں ہوگا. تو بلیچ ڈیفینیٹلی بالوں کو ڈیمیج تو کرتا ہے. تو اگر بچیاں کرانا چاہیں تو کوشش کریں کہ ایک چنک کرا لیں، تاکہ اگر کوئی ڈیمیج ہے تو ایک اسمال سا چنک ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، اور ساتھ میں ان کا فیشن بھی پورا ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صرف اتنا مخصوص جو پورشن ہے وہی جو ہے وہ کلر اور اس کے جی بالکل، میں بات سوری کاٹ رہی ہوں. ایک یہ بھی ہے کہ اگر وہ چنک آپ کراتی ہیں تو کوشش کریں، میں مدرس کو بھی یہ کہتی ہوں کہ اس کے اوپر کوشش کریں کہ جب آپ نے یہ پروسیس کرایا اس کے بعد آپ ایک اچھے برانڈ کا شیمپو اور کنڈیشنر ضرور یوز کریں. کیونکہ وہ چنک ڈیفینیٹلی آپ کا کیوٹیکل ہم کھول کے آپ کا پروسیس کیوٹیکل کارٹیکس اینڈ باڈیولا جو ایک بالوں کا پروسیجر اسٹرکچر ہوتا ہے اس کے اندر پروٹین کے لیئر کے اندر یعنی وہ جا رہا ہوتا ہے وہ سارا. تو وہ سم ٹائمز بال اگر بہت زیادہ ڈیمیج ہے نیچرلی بچوں کا، کیونکہ آج کل خوراکیں بھی نہیں ہیں، انٹرنل ایکسٹرنل دونوں سائڈوں سے ہمیں چاہیے ہوتا ہے. بچے اتنا اچھا خوراک نہیں کھا رہے، بال ڈیمیج ہے تو اور زیادہ ڈیمیج کرے گا. تو اگر وہ آج کل ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ہیں جس میں آپ کا ماسک یوز کر لیتے ہیں،
اور اس سے پھر ذرا تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا بچت ہو جاتی ہے، تو وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ماسک جو آپ کو کیوٹیکل کو بند کر دیتا ہے اور وہ پھر آرام سے بال ذرا اسموتھنگ میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں جب کوئی بھی انسان، یعنی آپ نے تو بتا دیا کہ جو اگر بچیاں فیشن کے طور پر کروانا چاہتی ہیں تو وہ بالوں کا ایک مخصوص پورشن اس کو کروا سکتی ہیں، بٹ واٹ آر دا لانگ ٹرم سائیڈ افیکٹس آف ڈائنگ دا کلرز، ڈائنگ دا ہیئر؟ ڈائنگ دا ہیئر، یس، دیکھیے کوشش کریں کہ اگر آپ نے پورے بالوں کو ڈائی کر لیا، اگر آپ فل ڈائی پہ جا رہی ہیں، آج کل جیسے لوگ موکا کلر جو کافی کلر کرا رہے ہیں کہ جی مجھے فل ڈائی کر دیں، اگر تو آپ کا یعنی اگر نیچرل برونز میں بال ہے تو ہم پری لائٹننگ کی طرف نہیں جاتے، اور اگر آپ نے بلیک کلر کا بال ہے تو ڈیفینیٹلی بال 2-3 پروسیسز سے گزر کے پھر ہم وہ موکا کلر، براؤن کلر اچیو کرتے ہیں جو آج کل چل رہا ہے۔ اچھا، وہ جب کریں گے ڈیفینیٹلی بال ڈیمیج تو ہوا، اگر ہم کہیں نہیں ہوا تو یہ غلط ہو جائے گا، بال ڈیمیج تو ہوا، اگر تو پھر ڈیمیج ہوا تو اس پہ یہ کوشش کریں کہ اس پروسیس کو تھوڑا سا، اگر آپ نے 1 سال کے بریک دے دینا، آپ نے سال میں کرایا، پھر اس کے بعد پھر بالوں کو پورا ڈائی 1 سال۔ نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ نقصانات دیکھیں، نقصانات میں ڈیفینیٹلی بال ڈیمیج ہوگا، ہیئر فال، اگر آپ نے اسکیلپ کو چھیڑا تو ہیئر فال بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن اچھے برانڈس کے اگر آپ یوز کریں پروڈکٹس تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوتا۔ اور پھر یہی بات ہے کہ اپنے بالوں کو خیال کریں، جیسے آپ نے اسکن کو خیال کرتے ہیں نا، ہر مہینے فیشیل کرا رہے ہیں یا ویسے بھی آپ روزانہ دھو رہے ہیں بال، فیس روزانہ دھو رہے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ ہر یعنی 15 دن کے اندر اپنے بال بھی ایک ہمارے جسم کا حصہ ہیں تو ان کا بھی خیال ضروری ہے۔ آپ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں کہ دیسی جیسے آپ انڈا ایک پروٹین ہے نا، انڈا ایک پراپر پروٹین ہے، بالوں کو پروٹین چاہیے، تو آپ انڈا اولیو آئل میں مکس کر کے لگا لیں اسکیلپ پہ، تو اس سے ایک تو ہیئر فال بھی رکتا ہے اور اسکیلپ ایک قسم کا اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں۔ اگر آپ نے بالوں کو چھیڑا، مثال کے طور پر نقصانات کا یہ ہے کہ اگر تو بال ڈیمیج پہ گیا ہے تو آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ کنٹرول اس طرح کرنا ہے کہ اچھی کوالٹی کے شیمپو کنڈیشنر یوز کریں، کیونکہ آپ نے ڈیمیج کر دیا نا بال، تو اگر آپ اچھے پروڈکٹس یوز کریں، ایوری 1 منتھ کے اندر اپنے بالوں کی پروٹین ٹریٹمنٹس کرا لیں۔ اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو گھر میں بھی جو ماسک ہوتا ہے اس کو آپ اپنے بالوں میں تھوڑی دیر لگائیں، گیلے بالوں میں، اور اس کو ہاٹ ٹاول تھوڑی دیر رکھ لیں ہاٹ ٹاول سے، اور اس کے بعد آپ رنس کر لیں، تو بڑا اچھا ایک۔ لیکن دیکھیں، بعض میں نے خواتین ایسی دیکھی ہیں کہ جو بہت فریکوینٹلی ہیئر ڈائی جو ہے وہ کروا رہی ہوتی ہیں، یا میں اپنے گھر میں بھی دیکھوں تو جن خواتین کے بال اگر جڑوں سے، روٹ سے وائٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، گرے ہونا شروع ہوتے ہیں، تو وہ پھر ہر 15 دن کے بعد، ہر 12 دن کے بعد ان کو ڈائی اپلائی کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ کتنی فریکوینسی سے ڈائی کا استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے، یعنی کتنا ٹائم انٹرول بیچ میں گیپ دینا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ ڈائی کروانا چاہیے؟ اچھا، آفٹر 30s میں جب آپ پری میچور ایجنگ آ جاتی ہے، اس میں آپ کے بال، ہر خواتین کے گرے ہیئر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو میں کوشش کرتی ہوں، جیسے ابھی کل میرے پاس ایک کلائنٹ تھی، وہ کہہ رہی تھی ہر 20 دن کے بعد ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں 20 دن تو نہیں، کوشش کریں 1 مہینے کے بعد میرے پاس ہیں، اور 1 مہینے کے بعد آپ صرف روٹس کے اوپر لگائیں، پورا بالوں کو نہ لگائیں۔ اگر آپ کے مثال کے طور پر انچ بال آپ کا وائٹ ہیئر، گرے ہیئر آ جاتا ہے مثال کے طور پر، تو آپ اسی ایک حصے پہ آپ کریں، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ نے شادیوں میں جانا ہے، اپنے باہر جانا ہے، تو وہ صرف اسپیسیفک ایک ایریا پہ کوشش کریں، مہینہ تو اس سے پہلے نہ کریں، کیونکہ یعنی کہ 1 مہینے میں اکثر میں نے دیکھا خواتین 2-2 3-3 دفعہ بھی کروا رہی ہوتی ہیں، اسپیشلی جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں جن کی ایج جو ہے وہ 30+ ہو جاتی ہے، لیکن بال جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ روٹ سے گرے یا وائٹ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا اپسیٹ اینڈ دے آر بینگ ویری کانشیس، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم فوری طور پر جو ہے وہ ڈائی کروا لیں۔ دیکھیے اسپیشلی ورکنگ والی جو میرے پاس ابھی جیسے کل ایک آئی تھیں، تو وہ ورکنگ ہیں، تو وہ کہہ رہی تھیں کہ شمائلہ اب تو میرے پاس 15-20 دن میں میرے ہو جاتے ہیں گرے، تو اب کیا؟ میں نے کہا ان کے آج کل جو ڈفرینٹ سٹکس آ جاتی ہیں تو وہ آگ لگا لیں۔ سٹکس کون سی ہوتی ہیں؟ براؤن، آپ کی براؤن یا بلیک کلر ہیئر اکارڈنگ ٹو یور ہیئر، 2 قسم کی آتی ہیں، سٹکس آپ لگا لیں، ورنہ سب سے دیسی اور اچھا طریقہ آپ کا کوئی بھی براؤن کلر کا شیڈ، اگر میرے براؤن طرح کے بال ہیں تو براؤن شیڈ ہلکا سا پانی مکس کر لیں یا ویسے ہی لگا لیں،
تو وہ کور ہو جاتے ہیں. آپ نے کور ہی کرنے ہیں نا, آپ کور کر لیں جتنے دن تک آپ کا وہ ہے, کوشش کریں جتنا لانگ کر سکیں. لیکن آپ کا یہ ہے کہ 1 مہینہ گزار کے بالوں پہ جو ہے وہ ڈائی لگوانا چاہیے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے, یا میں خود بھی جب سیلون پر جاتی ہوں تو میں نے اگر میرے بالوں کا شیڈ ایش بلانڈ ٹائپ ہے تو میں کہوں کہ بھئی اب میں نے موکا یا کافی کلر کی طرف جانا ہے یا بالکل چینج کرنا ہے, برگنڈی کی طرف جانا ہے, وہ کہیں گے کہ ہم آپ کے بالوں کو پہلے کٹ ڈاؤن کریں گے, اس کے بعد آپ کے بالوں پر یہ رنگ آئے گا. کٹ ڈاؤن کروانے سے کتنا نقصان ہوتا ہے بالوں کو؟ کیونکہ کٹ ڈاؤن تو آپ کے بال پہلے سارے بلیچ کیے جاتے ہیں, آپ کے بالوں کو سفید کیا جاتا ہے, رنگ اتارا جاتا ہے جو نیچرل ہوتا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ رنگ لگایا جاتا ہے. تو سوچیں بالوں کا کتنا نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. نہیں ہوتا تو ہے. جی جی دیکھیں, اگر ہاں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے آپ کا بال ہے, اس میں اگر موقع کلر آرام سے اچیو ہو جائے گا اگر آپ کرنا چاہیں تو, کیونکہ وہ آلریڈی براؤنز میں اور یلوئش میں ہے یا ایک خاص اسپیسیفک ٹنٹ ہے, اس میں تو ہم بغیر اس کے بھی کر لیتے ہیں, یعنی کلرز کے ساتھ کر لیں, کیونکہ آج کل کچھ چھوٹے موٹے اکوپمنٹس کلرز کی تھیوری تھوڑی چینج ہوئی ہے تو وہ اس سے ہم کر لیں گے. لیکن اگر ڈیفینیٹلی کالے رنگ کا بال ہے, اس میں اگر ہم نے کوئی بالکل ڈفرینٹ کلر اچیو کرنا ہے پھر تو پری لائٹننگ کی طرف تو ڈیفینیٹلی بال جاتا ہے. اور ڈیمیج تو یہ ہے کہ ڈیمیج ضرور بال تو ہوتا ہے, لیکن وہی والی بات کہ یوزلی کوشش کریں کہ 30s کے بعد آپ اگر فل ڈائز میں جانا چاہتے ہیں تو وہ کریں, کیونکہ اس کے بعد ہی آپ کے گرے ہیئر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک یعنی آپ نے ایک ٹائم گزار لیا ہوتا ہے تو بال ایک ہیلدی ہوتے ہیں. نیچرل دیکھیں, نیچرل تو پھر نیچرل ہی ہے, اس کو تو ہم اس کو کچھ کر ہی نہیں سکتے اگر نیچرل ہیلدی بال. لیکن آپ کٹ ڈاؤن ریکمینڈ کرتی ہیں؟ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ سیلون پر جا کے صرف اتنا کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نا یہ والا کلر چاہیے. اب وہ سیلون والی کبھی بھی والی یا والا وہ کبھی بھی یہ نہیں بتائے گا کہ یہ کلر ہم اچیو کیسے کریں گے. وہ کہیں گے بالکل ہو جائے گا ہو جائے گا. وہ کٹ ڈاؤن کر کے جب کریں گے تو ہو تو جائے گا, لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. یا بعض اوقات بالوں کی اپنی ہیلتھ اتنی کمزور ہوتی ہے, بال اتنا برٹل ہوتا ہے کہ جب آپ اس پر کوئی بھی کلر چینج کروائیں گے تو وہ آپ کے بالوں کو 3 ٹائمز زیادہ ڈیمیج دے گا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بال بالکل جھڑ کے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں. لیکن مجھے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بہت سے سیلون والے یہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں بتاتے, اپنے پیسے کمانے کے چکروں میں وہ کر دیتے ہیں. دیکھیے آج کل جو ہے نا تھوڑا سی چیزیں ایڈوانس ہو گئی ہیں. اف یو گو ٹو گڈ سیلون جس میں ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں, آج کل آن لائن ہمیں بھی ٹریننگز دے رہے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں وہ آن لائن ٹریننگز بھی دے رہے ہوتے ہیں. اب جیسے ایک آیا ہے کہ آپ کو وداؤٹ جیسے بلیچ کے آپ یو کین اچیو دیٹ کلر. ایک برانڈ ہے جو کہ بہت ہائی اینڈ, یعنی کٹ ڈاؤن کے بغیر ہم کوئی بھی کلر اچیو کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس کے اندر کوئی مٹیریل ہوگا تو صحیح نا, جو کٹ ڈاؤن کا مٹیریل لیس ہارمفل ہوگا لیکن کچھ نہ لیکن ہاں جی ایسی چیزیں آ تو گئی ہیں, لیکن پھر بھی وہ ڈیفینیٹلی ڈیمیج تو تھوڑا بہت کرے گا. لیکن ہاں ایسی پروڈکٹس آ گئی ہیں, کوشش کریں ایسے لوگوں کے پاس جائیں جن کے کو ایکسپیرینس ہو ایٹ لیسٹ 15 ایئرس کا, یا پھر وہ کچھ یعنی آج کل کلاسز ہوتی ہیں, کلاسز لی ہوئی ہوں. ایک دم سے آپ ایک ایسے کے پاس جائیں گے جن کو پتہ نہیں ہے تو وہ, کیونکہ دیکھیں ایسی خواتین جن کے بال بہت تیزی کے ساتھ وائٹ ہوتے ہیں, یعنی روٹ سے ہی گرے نکلنے لگ گئے, وائٹ نکلنے لگ گئے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ان کا تو یہ ہے کہ ایک تو کوشش کریں کہ روٹ ٹچ اپ وہی 30 ڈیز کے بعد کریں, اور اگر آپ کو وہی میں نے آپ کو بتایا جو اس طرح, اور باقی نیچے تو آپ کا وہی نیچرل بیس ہو رہا ہوتا ہے, آپ اس کو تو آپ نہیں چھوڑتے. کوشش کریں بس روٹس کو کر لیا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر دیکھیں بالوں کے اندر ایک میلانن ہوتا ہے جو پروڈیوس ہونا بند ہو جاتا ہے لائک 30s 35 میں, تبھی ہمارا گرے ہیئر نکلنا شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے تو جیسے ینگ ایج میں تو آپ کے میلانن ہوتا ہے تو وہ بالوں کو بلیک کرتا ہے, تو جب بلیک نہیں ہو رہے وہ گرے میں آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ. اچھا ایک یہ چیز, کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کے بالوں پر رنگ سٹے کرے اور آپ کے بال جو ہیں وہ دیر سے تھوڑے سے مطلب ڈیلے سے آپ کے بال جو ہیں وہ وائٹ ہونا شروع ہوں, گرے ہونا شروع, اس کے لیے ہم اپنے بالوں کی پریونشن کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ایک تو اوورال پریونشن کلر سے کہ اس کے نقصانات سے بچ سکیں, اور ایک یہ کہ ہم نے جو بالوں میں رنگ کیا ہے وہ سٹے کرے, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے اسٹے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بالوں کے جیسے نمبرز ہوتے ہیں لائک ڈارک کلر کا ٹون آپ یوز کریں گے نا، اگر اکثر کلائنٹس کہتے ہیں کہ جی ادھر یہ میرا گولڈن جیسے میرا یہ بلانڈ ہے، یہاں سے اگر میں آپ جی اسی طرح کا بلانڈ نہیں آئے گا اس میں، اگر آپ ڈارک کلر کا کریں گے لائک 3 to 4 نمبر کا بال جو تھوڑا ڈارک بلیک کلر کی روٹ کریں گے تو ذرا وہ تھوڑے لانگ چل جاتا ہے، آرام سے مہینہ آپ کا وہ نکال لیتا ہے، اور کچھ لوگوں کا تو 1.5 مہینہ نکال لیتا ہے. تو اس طریقے سے. اور یہ ہے کہ آج کل جیسے سردیاں ہیں تو بال کم دھل رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ذرا مہینہ 1.5 مہینہ بھی نکل جاتا ہے اکثر کلائنٹس کا. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ، کیونکہ بال جتنا دھلے گا نا تو وہ پھر نیا جیسے ہی بال آئے گا اور کچھ پرانا بال تو وہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے بالوں کو یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کا، اگر آپ نے ڈائی کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ڈائی کو پرولونگ کرنا، وہ تو وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بلیک کلر ہم یوز کر لیں گے جو ڈارک براؤن کلر ہوتا ہے وہ ہم. لیکن میرے خیال میں الٹیمیٹلی آپ کو جو بھی آپ کیمیکل لگائیں گے اپنے بالوں پر، الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہوگا ہی ہوگا. آپ اس کے نقصانات کو منیمائز کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر اگر آپ کہیں کہ نقصان ہو ہی نہ، دس از آئی تھنک امپاسبل. لیکن یہ ہے کہ اپنے بالوں کی آئلنگ جو ہے وہ اچھے سے کی جائے، کنڈیشنر کی جگہ ماسک کا استعمال کیا جائے، اچھے برانڈ کے ماسک کا استعمال کیا جائے. جس طرح سے آج کل گرمیاں ہیں، بالوں کو کوشش یہ کی جائے کہ ذرا لیوک وارم واٹر سے یا کمپیریٹیولی نارمل ٹیمپریچر کے پانی سے دھویا جائے، کیونکہ جب ہم بالوں کو گرم پانی سے بھی دھوتے ہیں تو اس سے بھی ڈیمیج جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. مختلف پریونٹیو میئرز ہیں جو ہم اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے خود ہی لے سکتے ہیں، اور obviously یہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ جتنے ڈائے ہم سب لوگ کرتے ہیں نا، یہ ہمارے بال پتہ نہیں کیسے برداشت کر لیتے ہیں. لیکن پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور، سو پریونٹیو سائٹ پر ہمیشہ رہنا چاہیے. پلس ہوتا کیا ہے کہ آپ تھوڑا سا ڈیلے کر کے، یعنی ونس اے منتھ جو ہے وہ ڈائی اپلائی کیا جائے. تھینک یو سو مچ شمائلہ فار جوائننگ اس ان آور شو. ویورز ابھی ایک بریک، آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد.